أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمد لله على كل حال وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम कुछ ठंडा हो रहा है और काफ़ी लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, रहमत में रखें, आफियत में रखें और सबको सेहत कामला आजला अता करें। आज की क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 7th सेशन है। पिछली क्लास में हमने बात वसल्लम का किस एज में निकाह हुआ था। 25 ईयर्स में, है ना। और हजरत खतीजा की एज थी, राइट, 25 to 35 की एज के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। बेटियां और 2 बेटे हुए। और एक बेटे थे उनके कासिम। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बात की थी, 2 बेटे थे। उनमें से एक बेटे का नाम था कासिम। और कासिम की बेस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कुनियत थी? अबू कासिम उनकी कुनियत थी। कुनियत होती क्या है उस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, कुनियत जो है वो 2 तरीकों से होती है। एक जो होती है वालिदैन की तरफ से होती है, जैसे मेरे वाले इस्लाम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले नाम है, तो मैं क्या कहलाई जाऊंगी? मेरी कुनियत होगी बिनते इस्लाम। ठीक है। या मेरा भाई बिन इस्लाम, बिनत यानी के बेटी को कहते हैं, है ना। तो मेरी कुनियत हो जाएगी मेरे वालिद की तरफ से बिनते इस्लाम। और इसी तरह से दूसरी होती है बच्चों की बेस पर। जैसे मेरे बेटे का नाम है तलहा, तो मेरी कुनियत क्या हो जाएगी? उम्मे तलहा, है ना। और मेरे हस्बैंड की कुनियत हो जाएगी अबू तलहा, राइट। तो जो आपकी औलाद का नाम है आगे उम या अबू लगाएंगे तो वो आपकी कुनियत हो जाएगी। उम्मे एमन आपका ये नाम है या आप अपनी कुनियत से आती हैं? उम एमन है, अच्छा, वो शी हैज लेफ्ट। ठीक है। उनका एक मुझे जरा नाम लगा था, मेमन ऑनलाइन है जी। मेमन आप टाइप करके बताएंगी ये आपका नाम है? मेरा आपका नाम ही है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यूजली इस तरह से कुनियत होती है। आपकी औलाद के नाम के साथ आप उम लगा दें या अबू लगा दें। ठीक है। ये इसमें हम इसलिए बात करें क्योंकि बहुत से सहाबा कराम जो हैं वो इस तरह से मशहूर है अपनी कुनियत के साथ। ठीक है। तो एक क्या हो गया, या तो वालदेन की तरफ से हो गई, वालदेन की तरफ से हुआ तो अगर लड़की है वो अपना नाम बिन्त के साथ वालिद का नाम लगाएगी, या अगर लड़का है तो वो बिन के साथ लगाएगा। ठीक है। और अगर औलाद के साथ कुनियत है तो आप अगर वालदा है तो उम लगा देंगी पहले, और अगर वालिद हैं तो अबू लगा देंगे। ठीक है, समझ आई सबको? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरह से एक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एक सहाबी हैं जो कि अपनी बेटी के नाम से बहुत मशहूर है। कोई बता सकता है कौन से सहाबी हैं जो अपनी बेटी की कुनियत पर मशहूर है? एक सहाबी हैं, बहुत मशहूर सहाबी हैं, उनकी कुनियत उनकी बेटी के ऊपर है। किसी को पता है? अबू हफ्स।
कोई जानता है अबू हफ्स कौन थे? कौन से सहाबी की कुनियत अबू हफ्स थी? बहुत मशहूर सहाबी। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की कुनियत उनकी बेटी पे थी। जी वेरी गुड बुशरा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की कुनियत जो है वो अपनी बेटी भी थे। हफ्सा रदी अल्लाह अन्हु अनहा जो थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से भी थी, हजरत उमर की बेटी थी। तो हजरत उमर की जो कुनियत है वो अपनी बेटी के नाम पर है, अबू हफ्स। राइट। तो इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, लेकिन अरबों में अभी भी इस तरह से कुनियत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू नो। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, लेकिन क्योंकि हम सहाबा कराम और अरबों की बात करते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे बहुत कॉमनली की जाती हैं, उनके कल्चर में हैं, अभी भी, पहले भी थी और अभी भी हैं। ठीक है। तो इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू कासिम थी। उनके सबसे बड़े बेटे कासिम थे। ठीक है, उनके नाम पर उनकी कुनियत थी। दोनों बेटों की डेथ हो गई थी। दूसरे बेटे जो अब्दुल्ला हैं, उनके उनका दूसरा नाम ताहिर और तैयब भी आता है। ठीक है, अब्दुल्ला जो हैं उनका नाम कहीं किताबों में ताहिर भी आता है, कहीं तैयब भी आता है। ठीक है, तो दो बेटे थे, कासिम और अब्दुल्ला। फिर चार बेटियां थीं, और हजरत फातिमा उनमें सबसे छोटी थी, और हजरत जैनब रदियल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी थी। 35 साल की उम्र में, ये हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करें, राइट। 35 साल की उम्र में बैतुल्लाह का झगड़ा हुआ। लास्ट क्लास में बात की थी हमने कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजर अस्वद पे जो झगड़ा हुआ था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्व किया। और वहाँ सब लोग इस फैसले से बहुत खुश हुए थे। फिर एक बात और की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। उस एज में एक इंसान में फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या होता है, मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो नबूवत का पहला साल है। ठीक है, फर्स्ट नबवी। नबूवत के बाद जो साल हैं उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे? फर्स्ट नबवी, सेकंड नबवी, थर्ड नबवी। ठीक है, यानी कि 40 ईयर्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब 41 ईयर्स के हुए तो कौन सा साल हो गया? वो पहली नबवी हो गया। ठीक है। हिजरत के बाद, हिजरत की इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, तो हिजरत के बाद जो कैलेंडर स्टार्ट होगा वो हिजरी कहलाता है। राइट, फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? 1446। 1400 साल हो गए हैं हिजरी कैलेंडर को स्टार्ट हुए हुए। ठीक है, अभी आज जो है वो 1446 हिजरी चल रही है। लेकिन हिजरी की हम बात कब स्टार्ट करेंगे? हिजरत के बाद। ठीक है, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट कैसे हुआ था? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले जो भी टाइम फ्रेम है वो नबवी, नबूवत के बेसिस पे हम बात करेंगे, राइट। तो पहली नबवी को करीबी अफराद ने इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी अफराद को दावत दी, और उन्होंने कैसे उसे एक्सेप्ट किया, किस किस ने किस किस लेवल पे किया, उसकी हम बात करेंगे। फिर नबी सेकंड से लेके थर्ड में खुफिया यानी साइलेंट दावत दी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे खुफिया को समझें। जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, कि ये उनका करीबी फर्द है, एक सौले फर्द है, उनके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बात को समझ सकेंगे, तो ऐसे लोगों के पास जाकर खामोशी से दावत दी जाती थी और वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है। लेकिन जिसके बारे में लगता था कि ये रिलक्टेंट होगा, या जिसके बारे में कोई भी डाउट था, तो उसके पास नहीं जाया जाता था। ठीक है, यानी जिन लोगों में नजर आ रहा था कि अच्छा इजी केस है, तो उनके पास जाया जाता था, और जो लोग जिनका आइडिया था कि वो नहीं मानेंगे, उनके पास नहीं जाया जाता था। ठीक है, तो ये खुफिया दावत थी, एक साइलेंट प्राइवेट दावत दी जा रही थी बिल्कुल शुरू में। फिफ्थ नबी में दारुल अरकम का कयाम हुआ। ये आपके सामने स्लाइड्स में अभी सिर्फ एक जो हम आगे करने वाले हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अभी आगे इंशाल्लाह हम क्लास में क्या करेंगे। फिफ्थ नबी में क्या क्या चीजें हुई? दारुल अरकम का कयाम हुआ, हबशा की तरफ हिजरत हुई। पहली हिजरत मैंने बात बताया था आपको कि हबशा की तरफ हुई थी। ठीक है,
پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، اینڈ دین تھرڈ فائنلی ہجرت مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کریں گے مشرکین کے سجدے کے بارے میں کہ کس طرح سے مشرکین سجدے میں گر گئے تھے، اس میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ پھر سکس نبوی میں بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ سکس نبی یعنی کہ نبوت کے چھٹے سال میں جا کے حضرت عمر اور حضرت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا، جس سے اسلام کو بہت اسٹرینتھ ملی، تقویت ملی، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، موسٹ پروبیبلی آج کی کلاس نہیں تو نیکسٹ کلاس جو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم یہ چیزیں کور کریں گے۔ اچھا، ہم نے پچھلی بار پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی آئی، ہے نا، اور پہلی وحی کے بعد کیا ہوا تھا؟ کون سا فیز آیا؟ پہلی وحی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے تفکر کرنے، تدبر کرنے، اینڈ دین وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی کا پورا ہم نے قصہ پڑھا کہ کس طرح سے پہلی وحی آئی۔ کون سی تھی پہلی وحی؟ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا، وہاں سے 5 آیتیں تھی پہلی وحی کی۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک فیز آیا، اس فیز کو کہتے ہیں فترت الوحی، ٹھیک ہے، فترت الوحی۔ فترت الوحی کا مطلب ہے وحی کا رک جانا۔ کچھ نے کہا کہ 2 سال کے لیے رکی، کچھ نے کہا کہ 40 دن کے لیے رکی، 12 دن کا بھی آتا ہے، مختلف ٹائم فریم دیا جاتا ہے کتابوں میں۔ لیکن بہرحال اس میں ہوا کیا کہ پہلی وحی آئی، اس کے بعد ایک گیپ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوراً ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ دوسری وحی آ گئی۔ اب فترت الوحی یعنی کہ جو گیپ تھا، وحی کا رک جانا جو تھا، اس میں علماء جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ ریزنز بتاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دفعہ وحی آئی اور اس کے بعد ایک گیپ آ گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ جو زور تھا پہلی وحی کا، ظاہر ہے ایک آسان چیز نہیں تھی ایک انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا، ہے نا، کہ ایک فرشتہ آئے، فرشتوں کی ایک الگ سٹرینتھ ہوتی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹائٹلی ہگ کیا تھا، پھر ان کے اوپر ریولیشن جو آئی، تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے لیے۔ تو پہلا جو ریزن ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اس کا جو پہلی وحی کا جو زور تھا، اس کا جو پریشر تھا، جو فیئر تھا، وہ ختم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو علماء یہ بتاتے ہیں اس کا ریزن۔ دوسرا یہ کہ جب کسی چیز میں ایک گیپ آ جاتا ہے تو یو لانگ فار اٹ، ہے نا، آپ کے اندر ایک انتظار کی کیفیت آتی ہے۔ ایک چیز ہو گئی، آپ کے ساتھ کوئی چیز ہوئی، پھر کچھ عرصے میں آپ کو دل چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ چیز ہو، ہے نا، اسپیشلی جب اس کا کوئی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت دیا گیا، تیسرا کیا بتاتے ہیں ریزن، کہ ایک وقت دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایمان اور استقامت بڑھانے کے لیے۔ جب وقت دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے اس پر سوچا، کچھ تفکر کیا ہوگا، ہے نا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑھانے کے لیے ان کو وقت دیا گیا۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں جو علماء بتاتے ہیں فترت الوحی کی کیا وجہ تھی گیپ کی۔ پہلا تو یہ کہ جو زور تھا، پریشر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہو جائے۔ دوسرا کیا تھا کہ ایک انتظار کی کیفیت آتی ہے انسان کے اندر۔ اور تیسرا کیا تھا کہ اپنا ایمان اور استقامت بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت، وہ گیپ دیا گیا۔ پھر فترت الوحی کے بعد وہ جو گیپ تھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی نازل ہوئی۔ اور کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورہ مدثر، ٹھیک ہے۔ دوسری وحی کیا تھی؟ یہ چیزیں ہماری بالکل فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ پہلی وحی تھی اقرا سورہ الگ کی 5 آیتیں، اور دوسری وحی کیا تھی؟ سورہ مدثر۔ کیا آیات تھی سورہ مدثر کی؟ آپ کے سامنے دیکھیں اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں آیات، ایک منٹ، جی، اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں آیات۔ کیا آیات تھی؟ یا ایوہ المدثر، کیا معنی ہے اس کے؟ اے چادر اوڑھنے والے، کم فانذر۔ کم جو ہے ایک کمانڈ ہے، ایک امر کا صیغہ ہے، جو کہ جن لوگوں کو عربک کا کچھ آئیڈیا ہوگا وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کم جو ہے وہ ایک امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، کہ کھڑے ہو جائیں اور انذر، ڈرائیں لوگوں کو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کس کے بارے میں ڈرائیں؟ رب کے بارے میں ڈرائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
فطہر، آپ اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے آپ کو فلت سے بچائیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ اس چیز کو سمجھیں، پہلا فیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ حقیقت کی تلاش میں نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، غار ہرا میں جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں، جو سورہ مدثر کی آیات ہیں، یہ چیز بتائی گئی کہ اپنا کیریکٹر ایسا رکھیں کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ بس یابا کا فطاہر، اس کے اوپر بہت بہت تفسیر آتی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ دائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، جب کوئی انسان دعوت دیتا ہے اس کا کیریکٹر کس طرح سے ہونا چاہیے جب وہ دعوت دے رہا ہو، ٹرانسپیرنسی آف کیریکٹر ہو، کال اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ان کے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اگلے سٹیپ آف دعوت کے لیے۔ پھر کیا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، یعنی آپ سکینڈلز میں نہ ہوں، چیزوں میں نہ الجھیں۔ پھر کیا آتا ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تمنن آیا ہے لفظ مننا سے، مننا ہوتا ہے احسان جتانا۔ آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ صادق اور امین رہے ہیں، آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو بدلے کی دعوت نہیں دیں گے کہ میں آپ سے کوئی مال، کوئی اجر چاہتا ہوں، یعنی میں آپ سے کوئی چیز ان ریوارڈ نہیں چاہتا، بس آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہی میں سورہ مدثر کی کون سی آیت آتی ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ پورا جو ہم بات کریں گے، سٹیپ ون اینڈ سٹیپ ٹو آف دعویٰ، سٹیج ٹو آف دعویٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی یہ آیت پوری ایک پراپر ہاتھ میں مینول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا کہ صبر سے کام لینا ہے، لوگوں کے ساتھ الجھنا یا پریشان نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں سورہ مدثر بہت ڈیٹیل میں کرنے والی سورہ ہے، بریفلی آج اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ مدثر کے بعد اسلام کی خفیہ دعوت شروع ہوئی، اس پر کام شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وہی سورہ الگ کی 5 آیات کے بعد دعوت کا کام شروع نہیں کیا، نہ ہی نبوت کا اعلان کیا۔ دوسری وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پرائیویٹ دعوت، خفیہ دعوت کا آغاز کیا، ٹھیک ہے؟ سیکریٹلی دعوت دینا شروع کی۔ کیوں؟ کیونکہ کیا کہا اس میں؟ قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہوں لوگوں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے؟ تو پرائیویٹلی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اب دیکھیں اولین اسلام قبول کرنے والے کون تھے، اور جو فورتھ پوائنٹ ہے دعوت دین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار، ہم اس پر آگے انشاءاللہ سیکوینس سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم سکولز میں، انسٹیٹیوشنز میں ہسٹری پڑھتے ہیں، اس ہسٹری کو پڑھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسان اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھتا ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ مقصد ہے۔ آج اسپیشلی جو ہم بات کریں گے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی لحاظ سے، کہ کیسے کام شروع کیا، کیا کیا سٹیجز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس سٹیج پہ کس نے کیسے مدد کی، کن لوگوں نے ساتھ دیا، ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کا جو انکاؤنٹر کیا، آمنے سامنے جو آئے، کیا تھا اس کو سمجھیں، یہ ہم پر ہے ایز اے اسٹوڈنٹ۔ جب سیرہ کے اس پارٹ کو پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو لا الہ الا اللہ کہنا لوگوں کے لیے کیوں مشکل ہوا تھا، وہ لوگ کن چیزوں میں مبتلا تھے، کیسے اپنی اپنی زندگی میں چینج لائے، ان سب چیزوں کو سمجھیں۔ تیزی سے گزرتی ہوئی دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہوتے ہوئے ان کے کام کو پھیلاتے ہوئے اپنا فرض ادا کریں۔ ہماری آج کی کلاس میں جب ہم دعوت سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو پہلے تو جو پیچھے ہمارا یہ ایم، یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی کس طرح سے دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کو سمجھیں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے خاتم النبیین، ہے نا؟ ہم نے سنا ہے یہ ٹرم کتنا کامنلی سنیے، خاتم النبیین۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خاتم اور ایک ہوتا ہے خاتم۔ خاتم مینز سیل، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین یعنی سیل آف پروفٹ ہوڈ، اینڈ آف پروفٹس۔ جب بھی کبھی پہلے خط بھیجا جاتا تھا، سب سے امپورٹنٹ آخری چیز کیا ہوتی تھی؟
उस पर मोहर लगाना, उस पर सील लगाई जाती थी, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑफ प्रॉफिट्स हैं। जब हम ये बात कहते हैं तो ये बात हमारी क्रीड में मौजूद है, हमारे अकीदे में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं। हम जब ये बात अपने मुंह से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और साथ में ये हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, तो बेसिकली हम किस बात का इकरार करते हैं कि अब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, है ना, कोई नबी नहीं आएगा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ और मैं उनका मिशन आगे लेकर चलूंगी, क्योंकि अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, है ना। प्रॉफिट हुड पर सील लग चुकी है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके मिशन को जारी रखूं। राइट। तो इस बात को याद रखें और इसकी फिक्र हमेशा हमें होनी चाहिए। चीजों को आगे बढ़ाएं, दीन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के चार एरास थे। ठीक है। चार एरास थे, चार अदवार थे। मक्की दौर की सूरत जब हम पढ़ते हैं, तफसीर जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा होता है ना कि पहले दौर में नाजिल हुई। तो उस वक्त बेसिक सूरतें हैं, उस वक्त ट्रायल्स नहीं थे। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन जो थी, मुश्किलात और आजमाइशें जो थी, वो दूसरे दौर में आई। थर्ड वाले में बहुत आई, और चौथे दौर में इतनी ज्यादा आई, उसमें सूरह अनकबूत जैसी सूरतें आई। ठीक है। तो ओवरऑल मक्की दौर की बात करें, स्क्रीन पे आप जरूर नजर रखिएगा ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती रहें। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स मक्का में रहे। ठीक है। और नबूवत के बाद की जिंदगी कितनी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जल्दी से मुझे बताया कि नबूवत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में कितना लंबा अरसा रहे। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ठीक है। 53 ईयर्स मक्का में रहे, तो यानी नबूवत की एज कितनी रही मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टोटल 53 ईयर्स है, तो 13 साल हुए ना। 13 साल हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में आफ्टर प्रॉफिटहुड। ठीक है। उसको हमने चार एराज में डिवाइड किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार एराज, चार मक्की दौर के हैं। ठीक है। और वो क्या चार एराज हैं, क्या दौर हैं, ये अलग चीज है, अभी दूसरे स्टेप्स आगे आएंगे, उनको और इनको कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है। ये हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मक्की दौर की बात कर रहे हैं। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर 13 ईयर्स का है। ठीक है। 13 ईयर्स का है नबूवत के बाद। उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 3 साल किसके हैं, नबूवत के बाद खुफिया दावत के हैं। ठीक है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले, अपने ट्राइब को ओपन दावत देना शुरू की, तो हल्की फुल्की लड़ाई शुरू हुई। ठीक है। पहले खुफिया दावत दी, फिर अपने करीबी लोगों को, अपने अपने कबीले में, अपनी ही ट्राइब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो उसके अगेंस्ट कुछ लोग आए। तीसरा पूरे फितने का दौर है, यानी पांचवी नबी से लेकर आगे तक पूरा फितने का दौर है। इसमें शदीद जुल्म सितम हुआ, उसमें हिजरत हबशा भी हुई। ठीक है। पांचवी नबी में, फिफ्थ ईयर ऑफ नबूवत में हिजरत हबशा हुई। और चौथा दौर 10 to 13 नबवी। ठीक है। 10 से लेकर 13 नबी का दौर है। ये इतना मुश्किल जमाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए और फिर आखिर में हिजरत मदीना हुई। ठीक है। तो ये चार जो हैं एराज जो हैं आपके सामने लिखे हुए, ये सारे मक्की दौर के हैं। राइट। कि किस तरह से पहला दौर किस तरह सा, 13 साल को डिवाइड किया गया है चार एराज में। पहला साल किस तरह सा था, दूसरा दूसरा दौर किस तरह से उसमें चीजें हुई, और फिर तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा दौर बहुत मुश्किल था, बहुत मुसलमानों ने उसमें तकलीफें उठाई, उसकी हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओवरऑल के एराज स्टेप्स क्या हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि ये सिर्फ मक्की दौर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ओवरऑल जो था, यानी मक्की और मदनी दोनों, किन किन स्टेजेस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट एराज में दावत दी। ठीक है। यहाँ पे मक्का और मदीना दोनों की बात कर रहे हैं। एक चीज याद रखें, जब हम इन दावत के मुख्तलिफ एराज को देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दी, तो हमें ये भी पता चलेगा कि हम में से बाज लोगों ने उसमें से दो तीन तरीकों से लोगों को दावत दी होगी। कुछ किसी दूसरे मुल्क में थे, कुछ करीबी थे,
کبھی کیسے دی، کبھی کیسے دی. تو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں چیزیں سمجھ آئیں گی، کہیں سملر لگیں گی چیزیں. اسی طریقے سے ہمیں وہ واقعات سمجھ آئیں گے کہ کون سے ایرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ کے مکی دور کے کس ایرا کو فالو کرتے ہوئے دعوت دی جاتی ہے، مدنی دور کے کس ایرا کو فالو کرتے ہوئے دعوت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں پتہ چلیں گی. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور میں ایمان لاتی ہوں، تو یہ دعوت کا کام ہم پر ایز این امتی فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پہلا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعوت کا سب سے پہلا پارٹ، سب سے پہلا فیز کون سا ہے؟ جب سورہ مدثر نازل ہوئی، قم فانذر، تو اس میں پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہا. اپنی آسانی، اپنی گرمی، اپنا اپنا کمبل، اپنا آرام، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے اور اٹھ کھڑے ہوئیے، لگ جائیے دعوت کے کام پہ، لگ جائیے. تو سب سے پہلے اٹ واز پرائیویٹ دعویٰ ٹو اونلی دوز ہو ور انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، جو تھوڑے سے انکلائن نظر آتے تھے، انٹرسٹڈ نظر آتے تھے، صرف ان کو دعوت دی جاتی تھی. فیز ون تھا 3 سال کا. نمبر ٹو کیا لکھا ہے؟ نمبر ٹو میں ونذر عشیرتک، ونذر عشیرتک الاقربین. عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ عشیرہ کہتے ہیں ٹرائب کو، قبیلے کو، قریبی لوگوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ونذر عشیرتک نازل فرمائی، اور یہ والا جو فیز تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم had to face trials. ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں کا سامنا ہوا. اور وہی والی بات تھی، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. تم تیر لے کر آؤ، ہم یہاں سے اپنے سینے لے کر آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر جنگ کی، اسلحہ اٹھانے کی، ویپنز اٹھانے کی، لوگوں کو انکاؤنٹر کرنے کی پرمیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. 4 سے 13 سال یعنی پورا مکہ کا جو ایرا اس میں ہے، ادھر دعوت دیتے رہے، پریشان رہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور پرمیشن نہیں تھی. وہی دعوت دینی تھی، نہ کہیں آگے دعوت دے سکتے تھے، نہ ہی اسلحہ اٹھا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ شروع کا مدنی دور. ٹھیک ہے، ہجرت ہو گئی، تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ مدنی دور آیا. سورہ حج کی آیت کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت اسکرین پہ آپ کے سامنے لکھی ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹنگ وتھ سوارڈ کی پرمیشن دے دی ہے. اللہ نے کہا کہ زبان کے ساتھ آپ کو تلوار کی اجازت ہے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ یہ والا ایرا جو تھا صلح حدیبیہ سے پہلے پہلا والا ہے. اس کے اندر جتنے بھی انکاؤنٹرز ہوئے، آپ دیکھیں سیرہ کے جتنی بھی شروع میں جو بھی جنگیں ہوئی تھی، وہ سارے انکاؤنٹرز، وہ ساری جنگیں کس کے ساتھ تھیں؟ قریش کے ساتھ. ٹھیک ہے. باقی ٹرائبس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہوا. تلوار اٹھانے کی بات آئی، پہلے کیا ہوا کہ جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد احد ہوئی، احزاب ہوئی. تو اس شروع کی جو بھی جنگیں ہیں ہم دیکھیں قریش کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک. صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری، ہجرت کے چھٹے سال. ٹھیک ہے، جب مدینہ ہجرت ہو گئی اس کے چھٹے سال صلح حدیبیہ ہوئی، اور فتح مکہ اس کے 2 سال بعد یعنی 8 ہجری کو. اس پہ ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. ایک پیکٹ سائن ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ سائن ہوا تھا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی. کس کے بیچ میں؟ قریش اور مسلمانوں کے بیچ یہ معاہدہ سائن ہوا. 2 سال تک، 6 سے 8 ہجری صرف دعویٰ کا کام ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپن وربل دعوت کر رہے تھے. اور پھر فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ ہر طریقے سے دعوت دی گئی. اس میں دعویٰ بیونڈ بارڈرز ہے، مختلف ملکوں میں، چاہے کلمت الحق بلند کرنے کے لیے فوجیں بھیجی گئیں، چاہے سریے اور غزوات ہوئے، سارے کے سارے فتح مکہ کے بعد ہوئے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ملکوں میں خطوط بھیجے گئے، اس کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا، بعض جگہوں پر پہلا فیز خفیہ دعوت والا، اس میں یہ کہ کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، اپنا ایمان چھپانا، یہ پہلا فیز تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا فیز یہ تھا کہ گھر گئے جبریل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھ کر. جب سورہ مدثر نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان پہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی.
گھر گئے تو وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ حضرت ختیجہ سب سے پہلی مسلمان خاتون تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کو بتایا، انہوں نے دعوت قبول کی اور انہوں نے اپنی فیملی کو دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ ابو طالب بہت غریب تھے اور ان کی اولاد زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا انہوں نے، رائٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد حضرت ختیجہ کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت۔ تو گھر میں کون کون تھا؟ حضرت ختیجہ تھی، ان کے بچے تھے، حضرت علی تھے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا، یقیناً حضرت زید بن حارث۔ کون تھے؟ آئے یہ کیسے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ہوا یہ تھا کہ یمن سے حکیم بن حزام، حکیم بن حزام جو تھے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یمن سے حضرت ختیجہ کے لیے غلام ہدیہ کیا۔ حضرت زید کو وہاں پہ یمن کے بازار میں بیچا گیا تھا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے انہیں کڈنیپ کیا تھا اور پھر انہیں بیچا گیا تھا۔ حکیم بن حزام جو تھے حضرت ختیجہ کے کزن، انہوں نے انہیں خریدا اور حضرت ختیجہ کو گفٹ کیا۔ کچھ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تو ان کی فیملی، حضرت زید کی فیملی ڈھونڈتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو وہ بالکل تیار ہو گئے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید کو جب سامنے لایا گیا تو حضرت زید نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا، محبت تھی، وہ بہت اعلیٰ، بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی آگے کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ زید رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے انہیں زید بن محمد کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس پر سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی اور کہ آپ صرف اور صرف اپنی اولاد کو اپنا نام دے سکتے ہیں، رائٹ۔ ابھی بھی اگر کوئی کسی بچے کو لے کر پالے، کسی کو اڈاپٹ کرے تو اسے اپنا نام نہیں دے سکتے، ہے نا۔ تو یہ رول ابھی تک ہے، سورہ احزاب میں اس کی آیات آئی تھیں اور پھر اس کے بعد زید بن محمد سے ان کا پھر نام نہیں رہا، اس کے بعد ان کا نام ان کے والد پہ رہا، زید بن حارث، ٹھیک ہے۔ اپنے اصل والد کے نام پر ان کا نام ہو گیا۔ اچھا، زید بن حارث جو تھے ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ اتنے ہزاروں صحابہ تھے، ان میں سے صرف زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں یہ خاص فضیلت ملی؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فضیلت ہے؟ بہت مشہور بات ہے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہ انہیں آپ دیکھیں حج کے موقع پر لاکھوں لوگ تھے، ہے نا، 1,24,000 کا آتا ہے کتابوں میں۔ کتنے صحابہ کرام تھے؟ ان میں سے، ان ہزاروں صحابہ کرام میں سے زید رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کے بارے میں آیات ضرور نازل ہوئی، لیکن نام صرف زید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے آگے، موقع ملا کہ کیا وجہ تھی۔ سورہ احزاب کی آپ لوگ، بلکہ آپ لوگ خود سورہ احزاب کی میرے خیال سے آیت نمبر 37 ہے شاید، سورہ احزاب میں آپ لوگ دیکھیے گا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، تو اس میں آپ کو پورا سمجھ آئے گا کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اور اس وقت کیا حالات تھے، کس وجہ سے نام لیا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑا 37 آیت میں آپ ضرور چیک کریے گا، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا کلاس کے بعد۔ تو زید رضی اللہ عنہ، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ختیجہ ہیں، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہم تھے۔ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور سب نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس زمانے میں تو ہوا کہ اسلام آیا، چھپ کر دعوت دی گئی، چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، لیکن ایسے اور بھی بہت فتنے کے دور آئے جب دین پہ چلنا بے انتہا مشکل رہا مسلمانوں کے لیے۔ ایک تو ہم نے ذو نواز کی بات کی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو ذو نواز کون تھا؟
ذو نواز کہاں سے آیا تھا؟ حبشہ سے ذو نواز یمن میں تھا۔ اس نے اس وقت کا جو دین حق تھا کرسچینٹی، ان لوگوں پر بہت ظلم کیا اور اس کو مارنے کے لیے ابرہہ کو بھیجا گیا حبشہ سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر پوری آگے ہم نے سٹوری کی تھی سورہ فیل کے اوپر جو آئی تھی۔ تو زور نواز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتنے اس نے ظلم کیے تھے لوگوں کے خلاف جو دین حق پر تھے۔ پھر کچھ جگہیں رہیں جیسے رشیا میں بھی ایک ایسا دین کا معاملہ رہا کہ ایسا زمانہ تھا جب اپنا مذہب ایز مسلمان ڈکلیئر کرنا پاسبل نہیں تھا۔ اس وقت کا آپ قرآن بھی اٹھا کے دیکھیں تو ایسے مصحف کی شکل میں نہیں تھے، ایسی کتابی شکل میں قرآن نہیں تھے۔ اس وقت رشیا میں رول ہوئے ہوئے قرآن ہوتے تھے، لوگ ان کو چھپا کے رکھتے تھے، اوپن مصحف نہیں تھا، یا حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ بیوی کو شوہر کا نہیں پتا ہوتا تھا، شوہر کو بیوی کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے، اس کا دین کیا ہے، اولاد کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مخبری کر دیتے تھے اور پھر اس شخص کو سزا دی جاتی تھی، پھانسی دی جاتی تھی۔ تو اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو یا میرے ارد گرد لوگ اپنی زندگی جیتے رہیں، لوگ اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں صحابہ کے دور کے علاوہ بھی جہاں پہ ان لوگوں کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو دعوت نہیں دی، اور اس کی وجوہات تھیں۔ کیا ہوں گی وجوہات؟ دیکھیں، پہلے سٹیج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور سب کو جا کر بتائیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا اپنا دین پھیلانا، کن فیکن کی دیر تھی نا، لیکن ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہونی تھی۔ ہمیں بھی دیکھنا تھا کہ کس طرح سے وہاں پہ دین کتنی مشکل سے پھیلا، صحابہ کرام نے کتنی جد و جہد کی، کتنا اس کے لیے مشکلات اٹھائیں، اور یہ دین پھر ہم تک جا کر پھیلا۔ کچھ وجوہات بتاتے ہیں علماء کہ کیا وجہ تھی جو ہم تک جو سوری خاموشی سے دعوت دینے کا شروع میں حکم تھا۔ پہلا تو یہ کہ کفار جو تھے وہ بہت سٹرونگ تھے، اسی وقت کیا کرتے کہ کھل کر جب مسلمان دعوت دیتے تو مسلمانوں کو کرش کر دیتے، ہے نا؟ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 3 سال تک انتہائی سیکریٹو طور پر دعوت دیتے رہیں، قریبی افراد پر کام کیا۔ جب کام لوگ جب آپ قریبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بانڈنگ، کانٹیکٹ، آپس میں ربط، آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے، رائٹ؟ دیکھیں، ایک رول ہے، جب میراث پڑھیں، وراثت کے رولز آپ پڑھیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آتا ہے، الاقرب فالاقرب، یعنی جو جتنا میرے قریب ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات پر زیادہ حق ہوتا ہے۔ باہر کے لوگوں کو دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو دینا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا؟ تو یاد رکھیں، یہ ہمارے دین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، الاقرب فالاقرب۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، جن لوگوں کو ضرورت ہے ہمارے زکوٰۃ کی، صدقات کی، پہلے ان کو دیں، ورنہ پھر ہم سے پوچھ ہوگی اس کی۔ تو ہم ایز انڈیویجولس، ہماری دعوت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے علم کی سب سے زیادہ حقدار پہلے کون ہوگا؟ میں خود ہوں گی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے جوڑا۔ 3 سالوں میں قرآن کی آیات آتی رہیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیں، کم از کم جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ریگولر کانٹیکٹ ہے ان کو دعوت دیں۔ یہ بیسیکلی ابتدائی دور تھا، مخالفتوں سے بچنا تھا، انکاؤنٹر فرام نان مسلم سے بچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس وقت سارے اسٹرانگ مسلم ساتھ ہوئے، السابقون الاولون تھے، یہ تبلیغ کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اسٹیپ وائز، گھر والوں سے شروع کیا، کیا ہے اسٹیپس، کیا سامنے آپ کے لکھے ہوئے؟ گھر والوں سے شروع کیا، بیوی کو اسلام کی دعوت دی، پھر کیا کیا؟ دوستوں کو دعوت دی، اقرب فالاقرب، ہے نا؟ پھر عام با اعتماد افراد جو ٹرسٹ وردی لوگ تھے، جو لیک آؤٹ نہیں کر دیں گے، ان کو دعوت دی۔ پھر اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ ہجر کی آیات آئیں، کیا تھی؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی اے نبی اب آپ اپنی تبلیغ علی الاعلان دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔
3 سال بعد اعلانیہ تبلیغ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اس وقت قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کھل کے دعوت دی تو کچھ قریبی لوگوں نے اس پر دعوت کو قبول بھی کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اسلام کی خفیہ دعوت میں پہلے اسلام لانے والوں میں سابقون الاولون کے اندر یہ پوری جماعت سابقون الاولون کی کہلائی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے سب سے شروع کے لوگ۔ فرسٹ آنے والے مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں علی بن طالب رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بالکل ہمیں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ شروع کے لوگ کون کون تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار کیا رہا؟ ان کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار یہ ہے کہ اصولاً تو اس کے لیے الگ سے کلاسز ہونے چاہیے۔ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے قریب چھوٹے تھے، 2.5 years چھوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری دوستی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا وقت ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا اور لیڈ کرنے کو کہا، کیونکہ اس وقت امت کے لیے وہی اس قابل تھے، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اپنی زندگی میں انہوں نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صدیق کا جو خطاب ملا، اس کی 2 وجہ آتی ہیں کتابوں میں۔ دیکھیں، صادق کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ صادق، سچ بولنے والا، ہے نا۔ اور صدیق کا مطلب وہ جس نے سب سے پہلے سچ کو ایکسپٹ کیا، وہ جس نے زندگی بھر سچ پر عمل کیا۔ سچ بولنا تو صرف ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز پوری زندگی سچ پر مبنی ہو، وہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ ہر عمل، ہر قول سچ ہے۔ صدیق اس میں مبالغہ، یعنی کہ اس میں ایگزیجریشن اس سیغے میں ہے صدیق، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزنز کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اس لیے صدیق کہا گیا کیونکہ جیسے ہی اسلام کی دعوت دی گئی انہوں نے فوراً قبول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جن کو میں نے دعوت دی اور وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوا، تھوڑا سا ہچکچایا نہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا ریلکٹنٹ نہ ہوا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ جب دعوت دی انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کی۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلا کیا تھا کہ جب حضرت ابو بکر کو دعوت دی اسلام کی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی کچھ پریشان یا ہچکچائے نہیں، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو ٹرسٹ اتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو واقعہ تھا کہ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بتایا کہ میں کس طرح سے یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان گھوما، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، کفار نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کا مذاق اڑایا۔ جو ان کے اور بھی لوگ تھے، ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات بتائے تھوڑا سا انسان حیران ہوتا ہے، تھوڑی چیزیں تھوڑی سی پریشان کرتی ہیں سن کر نا کہ اس طرح سے کیسے ہوا ہوگا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کسی نے کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو صحابے وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ انہوں نے فوراً تصدیق کی، 1 سیکنڈ آف ڈاؤٹ نہیں تھا ان کے ذہن میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات کیا کی سنتی انہوں نے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً یہی ہوا۔ اور وہ ایسے صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، اذ یقولو لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، صاحبہ اپنے دوست سے، ان کی دوستی کو، ان کی کمپینین شپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سٹیمپ لگایا ہے۔ اس حد تک ان کا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سٹرونگ تھا۔ ہم آگے بات کریں گے کہ جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کے والد نے آ کر تقریباً اراؤنڈ 80s کی ان کی ایج تھی، 80 سال کے تھے آلموسٹ، فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ان کے ہاتھ پہ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے وقت، کافی بعد میں جا کے حضرت ابو بکر کے والد نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ کاش یہ میرے والد نہیں
بلکہ ابو طالب ہوتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اس حد تک محبت کا معاملہ تھا حضرت ابو بکر کا، اس حد تک محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ کے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ رسول کون سے ہیں۔ ایک ایک چیز اتنی زیادہ کاپی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فزیکل ایکشنز تک کاپی کرتے تھے کہ مدینہ کے جو انصار تھے وہ دیکھ کر کنفیوز ہو گئے تھے کہ اس میں سے رسول کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کنٹریبیوشن ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اس لمحے سے جو سٹارٹ ہوئے تبلیغ کے کام میں، سارے شروع کے جو تھے لوگ سابقون الاولون میں، ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، یا ابو بکر کے ہاتھ پر وہ آزاد ہوئے۔ وہ غلام کو کیوں آزاد کیا کرتے تھے ابو بکر؟ کہ غلام جو ہے ان کی پیمنٹ کیا کرتے تھے، ان کو آزاد کرتے تھے تاکہ کیا کریں، وہ لوگ آزاد ہوں اور اسلام میں داخل ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ غاشیہ میں بھی کی ہے۔ سورہ غاشیہ میں آیات اتری ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو جو یہ کام کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرنا، اس بارے میں سورہ غاشیہ میں آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پوری اس کی تفسیر ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مجھے جلدی سے ٹائپ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو یہاں تک جو ہم نے کیا ہے وہ سب چیزیں کلیئر ہیں سب کے لیے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ اوکے، چلے الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنا فون ریڈی رکھا کریں، میں کیونکہ ویٹ کر رہی ہوتی ہوں، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس پہ جواب دیں تاکہ مجھے ایک تسلی ہو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ ابھی کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں اور جواب صرف 2 لوگوں کا ہے۔ تو صرف چھوٹا چھوٹا ٹائپ کر کے مجھے جواب دے دیا کریں، تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اوکے، جزاک اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام کی خفیہ دعوت کی ابتدا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت اور محنت جو انہوں نے اسلام میں لوگوں کو کی، اس کے بارے میں بات کریں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی یہ لوگ شامل تھے جن جن لوگوں کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ نام دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کون کون تھے شروع کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، حضرت زبیر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے نام جو ہیں آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی ملیں گی، یہ سارے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا، جنت کی بشارت دی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسلام میں سبقت کرنے والے دیگر دیگر مسلمان کون تھے؟ ام، ان میں سے بھی دیکھیں، ابو عبادہ بن جرہ، سامنے سلائڈ پہ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ابو عبادہ بن جرہ، اور نام ہے سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص بھی، سوری، سعید بن زید۔ ٹھیک ہے، ابو عبادہ بن جرہ جو لیفٹ سائڈ پر نام ہے، رائٹ سائڈ پہ سارے وہ ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ تھے، لیفٹ سائڈ میں بھی ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں ان کے نام شامل ہیں، ابو عبادہ بن جرہ اور سعید بن زید، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم۔ عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، اور حضرت سمیہ کون تھی؟ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، اور یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ پھر اور کون ہے؟ سہیب رومی، ان کی الگ کہانی ہے۔ ابو ذر غفاری ڈاکوؤں کے خاندان سے تھے۔ یہ سارے کے سارے حق کی تلاش میں مکہ کے قریب پہلے سے ہی آتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ نام اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تڑپ دیکھتے ہوئے ان کی ہدایت کے فیصلے کیے۔ ارکم بن ابی ارکم، دار الارکم بہت امپورٹنٹ نام ہے، ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ، دار الارکم کی ہم بات کریں گے۔ انہی کے گھر مسلمانوں کا جو ایک سمجھے جہاں پہ مسلمان آ کے ڈسکس کیا کرتے تھے چیزوں کو، وہ حضرت ارکم کے گھر کیا کرتے تھے، اور اس کو کیا کہا گیا؟ دار الارکم، ٹھیک ہے، دار کہتے ہیں گھر کو۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں،
یہ یمن سے تھے. ان کی کوئی بیس نہیں تھی، کوئی بیک نہیں تھی قریش میں، جس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بہت مشکلیں اٹھائیں، بہت ظلم برداشت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. پھر اب اہل ایمان کی عبادت اور تربیت کیسے ہوئی؟ پہلی مکمل سورہ کون سی آئی؟ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، پہلی مکمل سورہ، سورہ الگ، سورہ مدثر، یہ سارے ان کے کچھ کچھ حصے نازل ہوئے تھے، لیکن پہلی مکمل سورہ، ایک کمپلیٹ سورہ جو تھی وہ سورہ فاتحہ تھی. ٹھیک ہے، جو نازل ہوئی. پھر پہلا عملی کام طہارت کا ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام نے خود وضو سکھایا، خود نماز سکھائی انسانی شکل میں آ کر. نماز جو تھی وہ ایک واحد حکم تھا جو مسلمانوں پہ اس طرح سے فرض کیا گیا تھا. باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب مدینہ میں جا کر لوگ مسلمانوں پر احکام آئے تھے. ٹھیک ہے، مکہ میں نماز کا آیا تھا. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا تھی، اور پہلا حکم کرنے والے کاموں میں نماز کا آیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اس لیے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں. اب اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 کیا تھا؟ ونذر عشیرتک الاقربین. شروع کے 3 سال صرف قریبی لوگوں کو دعوت دینا کا حکم تھا. 40 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ابتدائی 3 سال میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، اراؤنڈ 40 لوگ تھے، اور موسٹلی قریش کے لوگ تھے. قریش کون تھے، کن کو کہتے ہیں؟ ہم نے بات کی تھی فہر بن مالک، یاد ہے آپ کو؟ شجرہ نسب آپ کو دکھایا تھا، اس میں گرین کلر میں الگ سے فہر لکھا تھا. وہ قریش ہیں. ٹھیک ہے، ان کو قریش کہتے ہیں. تو ان کے نیچے کے سارے قبائل. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبد مناف، بنو ہاشم، بنو امیہ، یہ سب تھے. یہ سب مکہ کے علاقے میں رہ رہے تھے. ان میں سب سے ایلیٹ فیملی جو تھی، سب سے ہائی سٹیٹس جسے کہتے ہیں، اشرافیہ جسے کہتے ہیں، وہ بنو ہاشم تھے. ٹھیک ہے، تو دعوت کا دوسرا دور کیا تھا؟ خفیہ دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کی چھوٹی جماعت بنی. اعلانیہ اظہار نہیں کرتے تھے. اس دوران بعض افراد دوسری جگہوں سے دین کی تلاش میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کرنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بعد میں آئیے گا، کیونکہ اس وقت دور کے علاقوں میں دعوت کا کام نہیں کرنا تھا. یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی کی حدیث بھی موجود ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بعد میں آئیں. تو اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اوپنلی پریچ نہیں کر رہے تھے. پھر سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا؟ 2 بار دعوت کی اپنے گھر پر. ٹھیک ہے، اس پہلی دعوت جو تھی اس کا نام دیا گیا ہے کتابوں میں دعوت ذوالعشیرہ، یعنی ذوالعشیرہ اپنے جو قریبی لوگ تھے، خاندان والے تھے، گھر والے تھے، ان کو دعوت دینا. ٹھیک ہے، پہلی دعوت کہلائی گئی دعوت ذوالعشیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ لوگوں کو کھانے پہ بلایا، سب اپنے خاندان والوں کو. ابو لہب کو اندازہ تھا، تو کھانا کھاتے ہی وہ اس نے نکلنے کی بات کی، اٹھ کے چلا گیا، اور اس کے پیچھے 2-3 لوگ اور اسے فالو انہوں نے کیا، اور وہ بھی نکل گئے. تو اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات نہیں کر سکے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دعوت کی، اور اس بار بھی ابو لہب نے اگینسٹ بات کی، لیکن اور اس نے کیا کیا؟ اگینسٹ بات کی اور ادھر ادھر ہو گیا، کچھ کمنٹس پاس کیے کہ تم کیا ہمارے باپ داداؤں کے اگینسٹ بات کرنے لگے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے کہ شرک نہیں کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. اور انہوں نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کر کیا کہا کہ تم ہمارے باپ داداؤں کے اگینسٹ اکسا رہے ہو، ہمیں ہمارے باپ دادا کے اگینسٹ ہماری بات کر رہے ہو. تو یہ 2 بار اپنے خاندان والوں کو بلایا اور دعوت دینے کا کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد دیکھیں کہ یہ مکہ کے ایلیٹس ہیں، مکہ کے ہائی سٹیٹس لوگ ہیں. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، مکہ کے جو لوگ تھے وہ دار الندوہ میں ڈسکشنز کرتے تھے. ٹھیک ہے، دار الندوہ میں ڈسکشنز کرنے والوں میں ابو سفیان بن حرب شامل ہیں. ابو سفیان بن امیہ بنو امیہ سے ہیں. ان کے بیٹے کون تھے؟ ابو سفیان کے بیٹے مشہور صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. ٹھیک ہے، ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. وہ بنو امیہ کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا تھے. ٹھیک ہے، پھر کون سا نام ہے؟ ابو جہل. یہ نام آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شروع اسلام میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا. ٹھیک ہے، ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، ولید بن مغیرہ کا بھتیجا اور اپنے قبیلے کا. ہی واز ون آف دا لیڈرز آف ہز ٹرائب. ٹھیک ہے، ایک چیز یاد رکھیں، 3 قبیلے ہیں جس میں سے ایک ہے بنو ہاشم. بنو ہاشم کے ہیڈ تھے عبد المطلب. عبد المطلب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ٹھیک ہے، تو بنو ہاشم جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا،
اس کے پہلے پہلے عبد المطلب تھے اس کے لیڈر، اور اس کے بعد ابو طالب تھے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے. نمبر ٹو، بہت مشہور قبیلہ بنو مخزوم. بنو مخزوم کا لیڈر تھا ولید بن مغیرہ. ہی واز ویری ایلوکوینٹ، بہت فصیح تھا، بہت زبردست شاعری کرتا تھا. اور اس کا جو چیف کاؤنسلر تھا یا وزیر کہہ لیں، وہ تھا ابو جہل. ٹھیک ہے. ابو جہل کا اصلی نام تھا ابو الحکم، حکمت والا. رائٹ. بہت سمجھ والا. وہ کہتا تھا کہ میں بہت عزت والا ہوں، بہت کریم ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں آیت نمبر 43 سے 50 اس کے اگینسٹ نازل کی. یہ ساری جو 7 آیتیں ہیں ابو جہل کے اگینسٹ ہیں. اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا. اسی طرح سے ابو لہب کا نام ابو العزا تھا. ٹھیک ہے. عزا کیا تھا؟ جب ہم نے بتوں کے نام دیکھے تھے شروع کلاسز میں، تو اس میں ہم نے ایک بت کا نام پڑھا تھا عزا، ہے نا، لات منات عزا. تو ابو لہب کا اصل نام تھا ابو عزا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ جو سورہ نازل کی اس میں اس کا کیا نام رکھا؟ ابو لہب. ابو عزا سے نام نہیں رکھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے بھی نہیں پکارا جس میں اس نے اپنا کنیکشن بت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لہب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بیسکلی ایک لقب رکھا گیا لہب. لہب کہتے ہیں شعلے کو، جو فلیم ہوتی ہے نا، فلیم شعلہ، اس کو لہب کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اور اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کی جو سکن تھی وہ ریڈش گلو کرتی تھی. بہت اس کا بہت فیئر کمپلیکشن تھا، اور اس پہ جو اس کے گال تھے، اس کی سکن تھی، وہ بہت ریڈ گلو کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب رکھا گیا. پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایک اور چیز یہ بھی میں نے آپ کو بتائی نہیں کہ وہ ہی واز، آپ کہہ لیں کہ وہ شیکسپیئر تھا بنو مخزوم کا. جب بھی بڑے بڑے عربوں کے مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں ان کو ریپرزینٹ کرتا تھا پورے قریش کو. اس حد تک اس کی فصاحت تھی. ٹھیک ہے. اور ولید بن مغیرہ سے آپ کو ایک صحابی کا نام ذہن میں آنا چاہیے، بہت مشہور صحابی، خالد بن ولید. ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر پہ اس کی ڈیتھ ہوئی. لیکن اس کا جو ان کے جو بیٹے تھے خالد بن ولید، وہ مسلمان ہوئے. کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی. ٹھیک ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ اس کا وزیر تھا ابو جہل. ابو جہل نے بھی آخر تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. پھر آس بن وائل، بہت دولت مند، بہت اس کی اولاد تھی، صاحب اثر تھا. اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا آخر تک، بہت اس نے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں. لیکن ان کے بیٹے، اس کے جو بیٹے تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص. کون تھے عبداللہ بن عمر؟ ان 4 عبادلہ صحابہ میں ان کا نام آتا ہے جو کہ مشہور عبداللہ تھے. بہت سارے صحابی عبداللہ کے نام سے تھے، لیکن 4 عبداللہ مشہور جو تھے ان کو کہا جاتا ہے عبادلہ، عبادلہ صحابہ، جس میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ چاروں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر عتبہ بن ربیعہ، نذر بن حارث، ابھی ہم بات کریں گے اس نے کیا کام کیا تھا. تو یہ کچھ نام تھے جو مکن ایلیٹس تھے، مکہ کے ہائی پروفائل لوگ تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ پہلے 2 مرتبہ گھر میں دعوت کی، پھر اس کے بعد صفا کی پہاڑی پر سب کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کیا. ایک طریقہ تھا کال کرنے کا، یا صباح، یا صباح کہہ کر پکارا. پھر پکارا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم. تو سب کو پکارا اور سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے صفا کی پہاڑی کے سامنے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یا صباحہ کیا تھا؟ کیا یہ کلمت الانذار تھا، یعنی ڈرانے کے لیے. جب جنگ میں کہا جاتا تھا نا یا صباحہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی ایک آرمی آ رہی ہے دشمنوں کی. پکارنے پر سب لوگ جمع ہوئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی کعب بن لوئی، تم اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، میں تمہیں بچانے والا نہیں. یعنی ایک ایک کو کال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر بنی قریش، یا معاشرہ بنی قصی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں پر آتے چلے گئے. یا عباس بن عبد المطلب، کون تھے؟ ان کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان سے کیا کہا؟ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. اور پھر کہا یا صفیہ بنت عبد المطلب امت رسول. حضرت صفیہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کلوزسٹ پر آئے، قریبی لوگوں پر آئے، اور وہ کلوزسٹ ان کی بیٹی تھی. فرمایا یا فاطمہ بنت محمد،
جو کچھ مانگنا ہے وہ آج ہی مجھ سے مانگ لو، تم اپنے نفس کو بچاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یعنی قیامت میں تمہیں کچھ نہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے ابھی کر لو خود۔ اس کے بعد اس وقت کیا ہوا، کیا کہا تھا شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا جی بالکل، آپ تو سچے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچاؤ، اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب نے مٹی بھر کے اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پھینکی اور کہا تبن لکا یا صاحب الیوم، یعنی تم نے نعوذ باللہ ہمارا پورا دن ضائع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اس نے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کو ریجیکٹ کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب نازل کی، یعنی اس کے ہاتھوں پہ اور اس پر بربادی ہے۔ ٹھیک ہے، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور پڑوسی تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت تکلیف پہنچائی۔ تو یہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نازل فرمائی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی جو آپ کو حکم دیا ہے اسے صاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، پہلے گھر والے، پھر خاندان، پھر اعلانیہ طریقہ سے دعوت دی۔ پہلے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا، 30 سے 40 افراد تھے، اس میں تبلیغ کے نکات کیا تھے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اکثریت کی خاموشی تھی۔ ابو لہب نے شدید مخالفت کی۔ کھل کر سامنے آئے حضرت علی کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ بے شک میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آنکھیں بہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ اتنی چھوٹی عمر سے یہ حد تھی حضرت علی کی سپورٹ کی کہ اپنے خاندان والوں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کروں گا ان کی بات پر۔ صفا کی پہاڑی میں ایک ایک کو مخاطب کیا، تبلیغ کے نکات کیا تھے اس میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ لوگ اس وقت تو حیرت میں آئے، حیران ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تحقیر کی۔ پھر بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ذل مجاز، ٹھیک ہے، ذل مجاز کے بازار جاتے، صبح سے دوپہر تک اسلام کا پیغام لوگوں کو دیتے۔ تبلیغ کے نکات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پاؤ گے۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نفی کرتا جاتا، شور مچاتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر اور ٹخنوں پر پتھر مار کے انہیں زخمی کر دیتا تھا۔ موسم حج میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں وہ لوگ اس وقت حج کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس میں خرافات ایڈ کر دی تھی، بتوں کو ایڈ کر دیا تھا، شرک اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ نبی ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن ہم ان کے ساتھ دوسرے بتوں کو بھی شریک کریں گے۔ بس مجھے 4-5 منٹ اور دیجیے گا، میں انشاءاللہ ختم کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حج کے وقت بھی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر انیشیل ٹرائلز اسلام کی کیا تھے؟ شروع میں کیا کیا مشکلات تھیں؟ دائی دین کا مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، اوور آل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک ایک شخص کا کس کے ساتھ فزیکل ابیوز تھا، کسی کے ساتھ وربل ابیوز تھا۔ دائی کی حمایتیوں یعنی کہ جن کے سپورٹرز تھے ان کو دور کرنا۔ حضرت ابو طالب 53 ایئرس کی ایج تک وہ درخت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دیا، ان کو ساتھ رکھا، ان کے اوپر سایہ بنے رہے۔ وہ بنو ہاشم کے ہیڈ تھے، تو کفار ان کے پیچھے لگ گئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ایسا کرنے سے روکیں۔ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو برا بلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو منع کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کو لے کر پہنچے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ انہوں نے کیا ڈیل کی کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ابو عمارہ ایک بہت خوبصورت شخص تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بیٹا رکھ لیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، کیوں؟ تاکہ ہم ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس پر ابو طالب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کا کی سودا بازی ہے نا، تم میرے بھتیجے کو لے کر جانا چاہتے ہو تاکہ تم اسے مار ڈالو؟ تو انہوں نے اس سے صاف انکار کیا۔ ابو طالب سے ریلیٹڈ یہ آتا ہے کہ جب کفار نے ان پر اتنا پریشر ڈالا تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ کچھ نہیں تو میرے بڑھاپے کا خیال کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت مشہور ان کی حدیث کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس میں دو تفسیر آتی ہیں، علماء نے بتایا، پہلا یہ کہ جو میرے اندر نور نبوت ہے، نبوت کا جو نور ہے
وہ اتنا پاورفل ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی اسٹرانگ ہے، میں اس نور کو نہیں چھپا سکتا۔ اور دوسری تفسیر کیا بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں آپ مجھ سے جو ڈیل کر رہے ہیں، یعنی ایک اچھی بیوی آپ کو مل جائے گی، اچھا مال مل جائے گا، آپ کو لیڈر بنا دیا جائے گا، اچھی اچھی انہوں نے پیشکش کی، تو آپ اس دنیا میں مجھے چاند اور سورج بھی لا کر دے دیں تو بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب ابو طالب نے یہ بات سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک سپورٹ کیا۔ ہم آگے عام الحزن میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو اس بات کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ بات کی کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ایکسیپٹ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ جس شخص سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اس فیز میں وہ ابو طالب تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں سے پروٹیکشن دی، اور جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس جگہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دوسرا چیف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑا۔ أم، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، کوششیں کی، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ دیکھیں، آخر میں بس صرف یہ ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ میں اور آپ آج اس کلاس میں مسلمان کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ ابو طالب کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے تو پوری آیت کیا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اس کو معلوم ہے کہ ہدایت کس کو دینی ہے، اس کو پتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ہدایت کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے ہم میں سے ہر شخص کو ایمان دیا ہے، یاد رکھیں یہ ہمارا یہاں ہونے کی وجہ کچھ ہے۔ ہم یہاں آج بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اس کی کچھ وجہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کی دعوت سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، اس کی کچھ وجہ ہے۔ پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے چنا ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کلاسز کا حق ادا کریں، جو سنا ہے اس پر عمل کریں، آگے لوگوں تک بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں جلدی سے اس کو وہ کر لیتی ہوں، 2 منٹ مجھے دیجیے۔ دنیاوی لالچ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہو الحدیث کا جال بچھاتے تھے، یعنی گانے والیوں کو لے آتے تھے۔ اس وقت ڈسٹریکٹنگ اسٹریٹجی استعمال کیا کرتے تھے، اور کیا اسٹریٹجیز تھیں؟ سورہ لقمان میں پورا آیا کہ نذر بن حارث گانے بجانے والیوں کو لایا تاکہ لوگ اسلام کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ پھر اور کیا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کمزور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، دین کے بارے میں دین کی بات سننے سے روکتے تھے، شور مچانا شروع کرتے تھے، عورتوں کا استعمال کرتے تھے، فحاشی پھیلاتے تھے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ویپنز تھے ان کے دین کو روکنے کے، ٹھیک ہے۔ آ، پھر بحث کرنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بنا سکتا ہے، انسان بن سکتی ہے، ساری باتیں سارے پوائنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ سلائڈس پہ آپ لوگ ضرور پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں سلائڈس آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گی۔ کفار ایکسکیوزز دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بت تو صرف وسیلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو بہت سارے آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں بہت سارے وسیلے بناتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ چینج از ان ایکسیپٹیبل، تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ ہم اپنے باپ داداؤں کو دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی آج پرانے رسم و رواج کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو دوسرا، ٹھیک ہے، بس ہم انشاءاللہ یہاں تک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بس ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ I'm so sorry میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا۔ بس آخر میں یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، زندگی صرف اس دنیا کے لیے نہیں گزارنی ہے، کھا لو پی لو جی لو، ہے نا۔ A lot needs to be done، بہت سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں اس چھوٹی سی دنیا کے بدلے اتنی عظیم اور بڑی جنت کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، ہے نا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عملی نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اس وقت کفار کے کیا ایکسکیوزز ہوتے تھے، آج ہمارے دین کے احکامات پر نہ چلیں کہ ہمارے کیا ایکسکیوز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ اس کلاس میں رہ گئی وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔